बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, कल यानी 26 जनवरी को भारत यौम जमहूरिया मनाएगा। यौम जमहूरिया भारत में हर साल मनाया जाता है, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड कश्मीरी कैसे करते हैं। कश्मीरी कल यानी 26 जनवरी को मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में और दुनिया में जहां कहीं भी कश्मीरी बसते हैं वहां पर यौम स्याह मनाएंगे। यौम स्याह मनाकर भारत को और दुनिया को ये पैगाम देंगे कि ना कम हम कल भारत का हिस्सा थे, ना आज हैं और ना कभी रहेंगे। तो वहाँ पे भारत आज के दिन ये जो प्रिपरेशंस कर रहा है, वहाँ पे कासोज हो रहे हैं, वहाँ पे पकड़ दकड़ हो रही है और इस वक्त भरपूर कर्फ्यू का समय इस वक्त आपको श्रीनगर और उसके अतराफ में महसूस होता है कि तमाम अफवाज अलर्ट हैं और उसके साथ मज़ीद ट्रुप जो हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है कल के फंक्शन के लिए। अब कल का फंक्शन होता किस तरह से है? बख्शी स्टेडियम में सरकारी लोगों की मौजूदगी में, फौजियों के हिसार के अंदर सरकारी लोग ही इस तकरीब का इनेकाद करते हैं श्रीनगर के अंदर, और ये मैसेज दे दिया जाता है कि जी तकरीब का इनेकाद हो गया है, जबकि आम कश्मीरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कश्मीरी इसको ऑन नहीं करते। इस पर ज़रा बात यकीनन करने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का जो आइन बना थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, इन्हें हिस्ट्री में गर्दाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया वहाँ पे अक़लियतों के लिए। ये ख़ुद दलित थे, दलितों के लिए भी इन्होंने काम किया। इसी आइन के बारे में, जिस आइन का ये दिन मनाते हैं, यौम जमहूरिया मनाते हैं, उसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जमहूरियत सिर्फ इंडिया की सरजमीन पर दिलकश लिबादा है जो बुनियादी तौर पर गैर जमहूरी है और देहात, इलाकायत में डूबा जहालत, तंग नजरी और फिरका वारियत का गढ़ है। इस आइन में यानी हिंदुस्तान के इस आइन में लफ्ज़ इंसाफ तो है, मगर है तो अक़लियतों के लिए नहीं है, और इसी तरीके से मसावात तो है मगर अक़लियतों के लिए नहीं है। भाईचारे की हद तो यहाँ तक पहुँच गई है कि मुसलमानों को, जो इंडियंस हैं, उनको कहा जाता है कि या तो घर वापसी कर लो यानी हिंदू बन जाओ या फिर पाकिस्तान चले जाओ। तो ऐसे में हिंदुस्तान के आइन को खुद उसका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अदलिया ने जो तार तार कर दिया है आर्टिकल 370 की मनसूखी करके, और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उसका एक दूसरे का मुंह तकते रह गए हैं। ऐसे में क्या भारत को यौम जमहूरिया मनाने का हक हासिल है? क्या फौजी हिसार में इस तरह की बख्शी स्टेडियम में कार्रवाई करने का हक हासिल है और कश्मीरी इसको किस तरह से देखते हैं? इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ख़ुद जो आइन वाला है हिंदुस्तान का, उसने कई मरतबा ये बात कही कि उसका बस चले तो इस आइन को जला के राख कर दे। इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने, एक्सपर्ट पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सुंदस मुस्तकीन साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अब्दुल हमीद लोन कश्मीरी रहनुमा हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद। इम्तियाज़ वानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और साबिक सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं PHC के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए डॉक्टर सज्जाद खान साहब, नामवर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत किसी तौर पर जमहूरी मुल्क नहीं, ना ही उसकी रियासती पॉलिसियां और ज़मीनी हक़ाइक़ उसके जमहूरी मुल्क होने के दावे पर सादिक़ आते हैं। यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर की आवाम भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा, हक़ खुद इरादियत को दबाना, जबर व जुल्म और इंसानी हुकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ इस बात की अक्कास हैं कि भारत इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुका है, जहाँ किसी को इजहार राय की आज़ादी भी मैसर नहीं है। भारतीय आइन में भी इंसानी हुकूक की बात की गई, लेकिन वहाँ आइन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं। पामालियों का आगाज़ कांग्रेस दौर में हुआ और बीजेपी दौरे हुकूमत तक मामलात मजीद संगीन होते गए। भारत में हिंदुत्व के जरिए अक़लियतों के साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। मणिपुर और गुजरात के अलावा कई शहरों में होने वाले फसादात इस बात की गवाही देते हैं कि मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरे मज़ाहिब के अफराद का खुलेआम कत्लेआम और घरों को जलाने समेत इंसानी हुकूक की ऐसी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। मोदी सरकार ने
مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر قبضے کے بعد اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا۔ مقبوضہ علاقوں میں غیر قانونی طور پر غیر کشمیریوں کی آباد کاری کر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھارت کے جمہوری ملک ہونے کے دعوے کی نفی کر رہی ہیں۔ ہندوستان جو جمہوریت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ جمہوریت کو اپنا بھی رہا ہے؟ کیا اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر دنیا کو پیغام دیں گے کہ جمہوریت کے لبادے میں چھپے اصل بھارتی چہرے کو دیکھیں اور کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دلوانے کے لیے آواز بلند کریں۔ راہل گاندھی کو سب جانتے ہیں، انڈین ہیں، اپوزیشن رہنما ہیں۔ وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے بارے میں اور ڈیموکریسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. The judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other, called the RSS. Fundamentalist, fascist organization. Decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in parliament. The GST we were not allowed. جی میں سب سے پہلے شامل کروں گا وانی صاحب، آپ کو فرمائیے گا کیوں مناتے ہیں جی کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر؟ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے کبھی جو بھارت کا یوم جمہوریہ مناتے ہیں وہ کبھی نہیں منایا۔ وہاں پر جو ہے اگر منایا گیا تو یوم سیاہ منایا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں وہاں پر پوری جو وہاں کی جو آبادی ہے وہاں پر لوگ جو ہے سیاہ جھنڈا اپنے گھروں پہ لہراتے ہیں اس دن۔ اور دیکھیں وہاں پر بھارت جو اس دن جو کر رہا ہے، ایک مہینے پہلے ہی وہاں پر جو ہے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، لوگوں کی تلاشیاں لی جا رہی ہے، آنے جانے میں دشواریاں ہوتی ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہمیشہ اپنا حق مانگا ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہمیشہ حق کی آواز بلند کی ہے۔ 1947 میں جس طرح انڈیا کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے، اور بھارت کی جو فوج 1947 میں زبردستی داخل ہوئی تھی، تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھارت کو اس جمہوری ملک کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے دعوے دار، اس کو وہ حق بھی نہیں ہے جمہوریت منانے کا۔ انہوں نے پھر ہمارے ساتھ کیا کیا؟ مودی کی حکومت بی جے پی نے کیا کیا؟ 2019 میں 35 اور 370 کو جو ہے نا وہاں پر ختم کیا ہے۔ وہاں پر جو ہے ڈیموگرافک چینجز کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے ملازمتیں نہیں مل رہی ہے۔ تو بھارت تو ہمیشہ جو ہے مقبوضہ ملازمتیں تو کشمیریوں کا بنیادی مسئلہ نہیں، بنیادی مسئلہ تو ان وعدوں کا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جی، جو ہمیں جو ہے آزادی کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ حق تو نہیں دے رہے ہیں، مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ ابھی تک شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب، اس کو جو ہے گھر میں نظر بند کر کے شہید کیا گیا۔ محمد اشرف صحرائی صاحب جو جموں جیل میں بند تھے، اس کے جو تحریک حریت کے چیئرمین تھے، اس کو وہاں شہید کیا گیا۔ اسی طرح گیلانی صاحب کے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر جس کا یہ یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، کشمیریوں کا کوئی حصہ ہے؟ کشمیری اپنا کوئی سٹیک دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ اس میں تو کوئی سٹیک اپنا نہیں دیکھتے۔ کشمیری تو ہمیشہ جو ہے نا انڈیا نے جو ہے نا ہمیشہ کشمیریوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور دبا رہے ہیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ادھر جو ہے آپ دیکھیں آج بھی جو وہاں یوم جمہوریہ منا رہا ہے بھارت، کہ اس میں فوجیوں کی اس کمپنیز میں اور 10 لاکھ سے زائد فوج ہے وہاں۔ اگر کل جو بخشی اسٹیڈیم میں وہ جو ہوگا وہاں تقریب ہوگی تو وہاں پر جو آج اگر انڈیا یہ فوج ساری وڈرا کر لیتا ہے تو کیا کشمیری یوم جمہوریہ منائیں گے؟ نہیں منائیں گے، ان کے انڈیا کو تو نہیں منائیں گے، وہ اپنا منائیں گے۔ جس دن وہ ان کا اپنا یوم جمہوریہ ہوگا تو کشمیری اپنا منائیں گے۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا بھارت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑا لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں، سیکولر ملک ہیں، از اٹ سو اگر ریالٹی کی بات کی جائے تو؟ سر دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے راہل گاندھی کا اسٹیٹمنٹ دیا، اور یہ بہت حیران کن اسٹیٹمنٹ تھا ہمارے لیے کہ اپوزیشن لیڈر کو فائنلی اتنا بولنے کا وہاں پہ رائٹ ملا۔ وہ ایک ایسا سو کال ڈیموکریٹک، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چیٹم ہاؤس میں یو کے اندر یہ بولا، اور اس کے بعد جو گودی میڈیا نے اس کی درگت بنائی وہ سب کے سامنے ہے۔ کہ
پہلی دفعہ اگر وہ بولنے کی جسارت کر بھی پائے ہیں تو خود بھارت کے انڈیا سے اندر باہر۔ نہیں، ایگزیکٹلی انڈیا کے اندر اتنی بولڈ اسٹیٹمنٹ کبھی راہل گاندھی کی ہم نے نہیں سنی ہے نا. تو جس ملک میں اپوزیشن جماعت کو جو ہے وہ کھل کر بولنے کی آزادی نہیں ہے، جس ملک کا میڈیا آزاد نہیں ہے، جس ملک کے ٹی وی چینلز آزاد نہیں ہے، جس ملک کے الیکشن کمشنر کا درگت کیا بنائی جاتی ہے، جس ملک کے میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے، اس ملک کو یقیناً جمہوریت کے نام پر تو یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں ہے. جہاں پہ جمہوریت سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی اگر آپ انڈیا کی رپورٹس چیک کریں تو بالکل بھی جو ہے وہاں پر ہے الیکشن کمشنر کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پر راہل گاندھی جیسے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایک برائٹ ینگ مین جو کہ ایک پڑھے لکھے مائنڈ سیٹ کے حامی ہے، جو کہ ایک جو انڈیا کی جو آئی گیس 4 to 5% پاپولیشن میرا خیال ہے رہ گئی ان مائی پرسنل ڈکشنری جو کہ سو کالڈ ڈیموکریٹ انڈیا کو ابھی بھی بچانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہتی ہے کہ سیکولر انڈیا سیکولر ہی رہے. آپ بڑی جنرس ہیں، 4 to 5% آپ کہہ گئی، ہم چھوڑا نہیں ہے کسی کو کہ میں وہ بات کر سکے، ڈائسنٹ شو کر سکے. آئی اسٹل بلیو ابھی بھی کچھ انڈینز ہیں جو کہ سیکولر انڈیا کو بچانا چاہتے ہیں، بٹ یہ جو بی جے پی کا ایکسٹریمسٹ ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے یہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مار کر انہوں نے اپنا اتنا نقصان نیشنل انٹرنیشنل لیول پر کر چکے ہیں کہ جیسے ہی وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی یا جیسے ہی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اپنی کوئی جگہ بنانے رکھتے ہیں، دس ایکسٹریمسٹ ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خود ہی ان کو اسٹیپ بیک کر دیتا ہے، ہمیں خود پیچھے لے جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب الیکشن کیمپینز کیسے ان کی رن کی جاتی ہیں، جب الیکشن کیمپینز میں دے آلویز ٹارگٹ پاکستان، وہ پاکستان کو ایک گلیڈیٹر اور مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ بنا کر پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں. مودی کی بات کر رہی ہوں میں، مودی چلے پاکستان تو ایک الگ ملک ہے نا، جو انڈین مسلمز ہیں تقریباً پاکستان کی پاپولیشن کے سائز تقریباً اس سے زیادہ ہی وہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ وہاں مسلمان ہیں، انہیں یہ آپشن دیے جاتے ہیں، 2 آپشن دیے جاتے ہیں، یا گھر واپسی کر لو یا تم مسلمان یا تم پاکستان چلے جاؤ. تو اب کوئی ملک جو اپنے آپ کو جمہوری کہے، سیکولر کہے، اس کے جو عہدے دار ہیں، جو اتنے اہم عہدوں پر براجمان ہیں، ان کے لوگ جا کر یہ مسلمانوں کو کہیں تو will it be a democracy or a secular country? یاسر صاحب، human rights, women rights and minority rights, these rights is nothing to do with India actually. آپ مسلمانوں کی، کشمیریوں کی کیا بات کریں جو ان کی خود ہندوؤں کی اپنی ذاتیں ہیں، ان میں جتنی ہاربل ڈسکرمنیشن ایک ہی ریلیجن کے اندر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، پورے دنیا میں ہم کہیں نہیں دیکھتے. ورلڈ وائڈ لیول پر ایک ہی ریلیجن کے لوگ اپنے ہی، آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنز میں بھی ہے سیکٹس ہوتے ہیں، ہر مذہب میں سیکٹس ہوتے ہیں، مسلمانوں میں ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی مذہب کے اندر اگر اپنے ہی ہندوؤں کے ساتھ جتنی ہاربل ڈسکرمنیشن وہ لوگ خود کرتے ہیں تو آپ مسلمانوں اور کشمیریوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. میں اسی کی طرف اسی طرف جو ہے نا توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر سجاد صاحب، آپ کی یہ فرمائیے گا، اگر ہم بات کریں ڈاکٹر امبیڈکر کے حوالے سے ہی 1950 میں یہ وہ لے کے آتے ہیں کانسٹیٹیوشن، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے کنٹری سے وہ ادھار، کبھی کوئی کینیڈا کا کانسٹیٹیوشن کاپی ہو رہا ہے، کبھی کس کا کاپی ہو رہا ہے، وہ لایا گیا اور اس کو لکھا گیا. ٹھیک 3 سال کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر راجیہ سبھا میں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سر، مائی فرینڈس ٹیل می دیٹ آئی ہیو میڈ دا کانسٹیٹیوشن بٹ آئی ایم quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It does not suit anybody. ڈاکٹر امبیڈکر 3 سال کے بعد کیوں مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کو جلاؤں گا، یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا؟ جب آپ ہندوستان کا سیکولرزم یا آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی جو جمہوریت ہے، جو ڈیموکریسی ہے، وہ ڈیموکریٹک رائٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور سیکولرزم کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں سارے طبقات کو، سارے مذاہب کو ایکول اپرچونیٹی اور ایکولیٹی حاصل ہو. ہندوستان کے بارے میں غلط فہمی ہے دنیا کی کہ وہ کوئی سیکولر ریاست 47 سے لے کے آج تک کبھی وہ سیکولر رہا یا کبھی وہ ڈیموکریٹک کنٹری رہا. 47 میں ہی دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ اس نے کیا کیا، حیدرآباد میں کیسے فوج کشی کی، پھر اسی دوران ان کا جو سیکولرزم کے پرچار کرنے والا گاندھی تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا. تو 47 سے لے کے ہندوستان کی جو سوسائٹی تھی، ہندوستان کے اندر جو گورنمنٹ تھی، وہ صرف اور صرف برہمنوں کا راج ہے اور وہ آج تک ہے، جس میں باقی کسی کو کوئی رائٹ حاصل نہیں. اسی لیے جو اس کا کانسٹیٹیوشن بنانے والا ہے، چونکہ کانگریس کی
اگر آپ پری 1947 بھی پالیسی دیکھیں تو کانگریس کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی کہ دنیا کو دکھانا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے. وہ کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام. تو یہ پالیسی کانگریس کی پالیٹکس میں پہلے بھی تھی اور 47 سے لے کے آج تک ہندوستان کی وہی پالیسی رہی. آپ 47 میں دیکھیں 2.5 لاکھ کشمیریوں کو، جموں کے مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر شہید کر دیا جاتا ہے اور لاکھوں کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. اور وہ پھر کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس کشمیر پر فوج کشی کی جاتی ہے اور اس فوج کشی کے بعد کشمیریوں سے تمام بیسک ڈیموکریٹک رائٹ، چونکہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کا جب ہم بات کرتے ہیں یا کشمیری جس رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کر رہے ہیں، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن بیسکلی ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے. جب آپ وہ ڈیموکریٹک رائٹ اقوام متحدہ میں ریزولیشنز کے باوجود، خود اپنی لیڈرشپ کی کمٹمنٹ کے باوجود، جب آپ وہ ڈیموکریٹک رائٹ آپ کشمیریوں کو نہیں دے رہے، آپ کشمیریوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں والا سلوک کر رہے ہیں. آپ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو، دلتس کو، سکھوں کو، کرسچنز کو آپ ہندوستانی سمجھ ہی نہیں رہے. ان کو نہ صرف ان کو بنیادی حقوق نہیں دے رہے بلکہ نہ ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، نہ ان کے مذہبی مقامات کو تحفظ حاصل ہے، نہ ان کو کسی طرح کی مساوات حاصل ہے. تو آپ کیسے بھی ڈیموکریسی کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایک اپنے آپ کو جمہوری یا سیکولر اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر 3 سال میں یہ سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ خود دلت تھے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ دلتوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ ان کا سلوک پریکٹیکلی کیا ہے، تو انہوں نے کہا پھر اس پیس آف پیپر کی کیا ضرورت ہے، جلا دو اس کو. بالکل. اور وہ ان کی وائزنس تھی اور بدقسمتی ہے کہ عبدالکلام آزاد جیسے لوگوں کو تھوڑی سی دیر سے سمجھ آ گئی اور امبیڈکر کو فوری طور پہ سمجھ آ گئی کہ یہ کانسٹیٹیوشن صرف اور صرف دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. اور آج بھی اگر آپ ہندوستان کا سارا ریکارڈ دیکھ لیں، صرف کشمیر تو اس کا کبھی پارٹ تھا ہی نہیں، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا. ایون جو اس کے اپنے ہندوستانی حصے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں آپ 7 سسٹر اسٹیٹس کو دیکھ لیں، آپ پنجاب کو دیکھ لیں، آپ باقی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو دیکھ لیں. تو ایک تو یہ ہے کہ RSS کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غنڈہ گردی ہے، لیکن RSS is backed by the government of India. کوئی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں کر رہی بلکہ ہندوستان کی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کا پورا نظام. آپ اس کی جوڈیشری کو دیکھ لیں، آپ اس کی ملٹری کو دیکھ لیں، آپ اس کے ایگزیکٹو کو دیکھ لیں، آپ اس کی پولیٹیکل مین سٹریم کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دیکھ لیں. ساری کی ساری ایک متعصبانہ رویہ ساری مذہبی اقلیتوں کے خلاف، ساری قومیتوں کے خلاف ہندوستان کے اندر رکھتی ہیں. اور کشمیریوں کو ابھی جو 5 اگست سے پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ کشمیریوں کو کسی طرح ظلم کر کے دبا دیا جائے اور وہ آزادی اور خود ارادیت کی بات نہ کریں. اور 5 اگست کے بعد اب ہندوستان ایک نئے فیز کے ساتھ انڈین جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس کو لے کے کشمیر میں آیا کہ کشمیریوں کی اب جو اکثریت ہے، مذہبی مسلمان اکثریت، اس کو اقلیت میں بدل دیا جائے اور کشمیریوں کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق سے بھی محروم کیا جائے. اور جیسے آپ کا ڈیلیمیٹیشن ہوا کشمیر کے اندر، ابھی وہاں کے آپ ہندوستان کی پوری پارلیمنٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی نئی گورنمنٹ بنی ہے، اس میں دیکھ لیں کتنے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر نمائندگی ہے، اس کی کیبنٹ میں کتنے مسلمانوں کو نمائندگی ہے. آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب واپس بھی آؤں گا آپ کی طرف. لون صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ خود ہندوستان کی عدلیہ اور ہندوستان کے وزیر اعظم اور اس کا جو ٹولہ ہے وہ کس قدر ذمہ دار ہے اس آئین کو پاش کرنے میں جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو 2019 میں منسوخ کیا؟ دیکھیں، ہندوستان نے ہمیشہ سے جو اقدامات کیے ہیں خلاف قانون تھے، وہ خلاف آئین تھے. اور BR امبیڈکر نے جب اس کی بنیاد ڈالی اور پھر 3 سال کے بعد وہ مجبور ہوئے کہ میں اس کو جلا دوں، چونکہ بنیاد پرستی ہندوستان کے اندر عروج پہ ہے، مذہبی منافرت. اور آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں ان کی جو جوڈیشری ہے اس پہ تو مکمل کنٹرول RSS کا ہے، وہ مودی کی انفلوئنس میں ہے. آپ تو جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں لون صاحب، یہ بتائیے گا کوئی ایسا واک آف لائف یہ ادارہ رہ گیا ہے جس کے اندر ہندوتوا سوچ کے پرچارک وہاں موجود نہ ہوں؟
ہندوستان نے تو پورے اس معاشرے کو ہی ختم کر دیا نا جو وہاں پر انسانیت کے حوالے سے وہ بات کر رہا تھا, ڈنڈورا پیٹ رہا تھا جمہوریت کا, سیکولرزم کا. اب تو انتہا پسند لوگ وہاں آئے ہیں, اب ان کی جو وہ چاہے وہی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کسی کو انصاف وہاں ملے, آپ پھر آئین کے اندر کسی کو کوئی اپنا حق ملے, اس کی آپ توقع ہی نہ کریں. ہندوستان ایک فاشسٹ ریاست ہے, ہندوستان ایک ظالم ریاست ہے جہاں پر اقلیت کو آواز بلند کرنے پہ مار دیا جاتا ہے. وہاں اظہار آزادی رائے بھی ختم ہے. تو لہٰذا ہندوتوا نے اس کو پورا جکڑ لیا ہے, اور اب یہ سیکولر ملک نہیں رہا. یہ جمہوریت کا جو لبادہ اس نے اوڑھ لیا تھا, جہاں آج ہم بلیک ڈے بھی منا رہے ہیں, اور ہمارا تو کوئی سروکار نہیں اس کے ساتھ. اب کشمیر کے ساتھ اس نے کیا کیا, 5 اگست 2019 کو ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ آور ہوا. یہ اقدامات جو ہیں یہ یو این کا جو ٹیمپلیٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے. یہ جرم بھارت نے پاکستان کے خلاف کیا, اقوام متحدہ کے آئین کے خلاف کیا, سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کشمیریوں کے کشمیریوں کے خواہشات کے خلاف خلاف کیا. اور جہاں آج بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور آج بھی ہم ظلم و ستم سہ رہے ہیں. اب 26 جنوری آپ کا ریپبلک ڈے ہے. آج جس طرح سے وانی صاحب نے بات کی ہے, کشمیر کے اندر اس وقت ریسٹرکشنز ہیں, قدغنے ہیں, وہاں پر کرفیو لگا ہے. زیڈ سیکیورٹی میں اس علاقے کو جو نہ لیا گیا یعنی ہے. 26 جنوری کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب آ سکتے ہیں, ہندوستان سے سب لوگ آ سکتے ہیں, کشمیری اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اور آپ دیکھیں کل بلیک ڈے ہوگا, یہ ہندوستان کے خلاف ریفرینڈم ہوگا. یہ تمہاری لاحاصل مشق ہے, تم اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو. تو لہٰذا ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہندوستان اب زیادہ میرے خیال میں سسٹین نہیں کر سکتا ہے. اب جو چونکہ اس کی حالت ہے, اب آپ نے راہل گاندھی کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہا سارا جھوٹ ہے, یہ سارا فراڈ ہے, یہ ہے ہی ٹکوسلا, اس پہ تو اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا نا. قائد اعظم نے کیوں الگ ریاست کا جو ہے نا وہ مطالبہ کیا تھا, اور وہ سمجھ گیا تھا اس ہندو بنیے کو. اسی طرح سے دلت نہیں سمجھے تھے, امبیڈکر کو نہیں پتا تھا میرے دلتوں کے ساتھ کیا ہوگا, اور باقی جو وہاں اقلیت ہے ان کو نہیں پتا تھا. آج وہ کرب میں ہیں, آج وہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں, آج ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہے. تو لہٰذا ہندوتوا نے اس کو پورا جکڑ لیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اب اس چیز کا جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. بین الاقوامی جو انصاف کے ادارے ہیں وہاں پر ہندوستان کو کھڑا کیا جائے. یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک انسان کے اپنے حقوق ہیں, اس کے جو ہے نا وہ آزادی سے جو ہے نا وہ اپنی بات کر سکتا ہے, منوا سکتا ہے. کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا اقوام متحدہ کے جو سیکورٹی کونسل سے یہ جو یونیورسل ڈکلریشن پاس ہوتے ہیں کیا ہندوستان میں یہ لاگو نہیں ہو سکتے؟ اس کے برعکس ہے, وہاں لاقانونیت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گی. فرمائیے گا کہ جس طرح کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے انڈیا کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے, اور جس طرح سے وہ سیکولر ملک نہیں رہا, ہمارے پینلسٹ نے بھی بات کی اور ہم نے یہاں پہ بات کی. دوسرا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو سی, اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں دنیا جس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے, از اٹ اے جسٹ رسپانس؟ جہاں پر لوگوں کو فیڈ بیک دینے, رسپانس کرنے کا بھی حق نہیں ہے. کون روکتا ہے پار سینٹرز کو کہ وہ رسپونڈ نہ کریں؟ سر جہاں پر 7 لوگوں پر ایک فوجی تعینات ہو, وہاں پر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. کشمیری تو رسپونڈ وہ تو سب کو پتا ہے کہ اوپن جیل ہے, بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی جو پار سینٹرز ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جب آپ اپنی یوم جمہوریہ منا رہے ہیں اور آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں کشمیریوں کے لیے کوئی آپ کے لیے کوئی ایک آرٹیکل بتا دے اس کانسٹیٹیوشن میں انڈیا کے جو کہ کشمیریوں کو فریڈم کی آزادی یا کوئی بھی ایسا رائٹ دیتا ہو جو کہ ایک آزاد ملک آزاد شہری کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے, تو جب آپ کے سو کالڈ سیکولر سو کالڈ ڈیموکریٹک انڈیا میں آپ کی کانسٹیٹیوشن میں کشمیریوں کو, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے, آپ نے کشمیریوں کے لیے کوئی بیسک بنیادی رائٹ ہی نہیں رکھا ہے, اور جس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین میں مسلمانوں کو اسپیشل ٹارگٹ کر کے الیکشن ووٹ لیتے ہیں, تو آپ ان مسلمانوں کو کیسے کوئی رائٹ دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے ہوتی ہے وین اٹ کمز ٹو یور الیکشن کیمپینس, تو صرف آپ مسلمانوں پر ہی مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے بلیم گیم کر کے مینیپولیٹ کر کے نیگیٹو پروپیگنڈا کے ذریعے آپ ووٹ لیتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ کبھی شاید اسکول بھی نہیں جاتے, انتہائی غریب, ان لوگوں کی برین واشنگ کر کے آپ مسلمانوں کے اگینسٹ ووٹ لیتے ہیں. تو جب آپ مسلمانوں کے اگینسٹ, مسلمانوں کے کارڈ پر کھیل کر سیٹ جیتے ہیں, تو کون سی جمہوریت, تو کہاں کی ڈیموکریسی. اور ہم ان مسلمانوں کے سے, چاہے وہ کشمیر میں ہو, مقبوضہ کشمیر میں ہو یا پھر وہ ہندوستان کے اندر ہو, ان مسلمانوں کو کوئی رائٹ ملے گا, یہ ہم کیسے اس بات کو کہہ سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر جب بھی پاکستان نے آواز اٹھائی ہے یا پوری دنیا کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی, تو سب سے پہلے اس کو انڈیا نے کیوں سنپ کیا ہے؟ وائی انڈیا سو انسیکیور, وہ انڈیا اتنا انسیکیور کیوں ہے کہ برتھ رائٹ آپ کشمیریوں کو نہیں دیتے ہیں, آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کشمیر میں نہیں کرا
سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنل لیول پر اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیتے ہیں. اگر آپ اتنے ہی سیلف کلیمڈ ڈیموکریٹک اینڈ سیکولر انڈیا ہیں تو پھر آپ ان آوازوں کو گاہے بگاہے کیوں دباتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ تو خود بہت سارے سوالیہ نشانات سوالیہ ہیں جو خود بھارت کے اپنے اوپر اٹھتے ہیں. سو اگر اب بھارت کو پاکستان سے یا مسلمانوں سے کشمیر اور بھارت کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے, اور اگر وہ واقعی اتنے ہی آزاد ہیں جتنا کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ مائنارٹیز کو دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کی بات کریں, آپ نے سکھوں اور کرسچنس کے ساتھ ہم نے کیا ہوتے دیکھا منی پور میں, کہ کرسچنس کے ساتھ یا خالستان تحریک کے سکھوں کے ساتھ ہم نے کیا ہوتے دیکھا ہے. مطلب بھارت کے اپنے اندر کیا پاکستان کی ٹارگٹ کلنگس, کیا انہوں نے تو کینیڈا اور امریکہ تک کو نہیں چھوڑا when it comes to target killings. تو وہ تو مسلمان کیا تو سکھ کیا, جہاں بھی کوئی اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ تو ویسٹرن کنٹریز میں جا کے ٹائم فار ایکشن آپ یہ کہہ رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ہندوتوا کے اس ایجنڈے کو کھلے سانڈ کی طرح اب چھوڑا جا سکتا ہے, برداشت کیا جا سکتا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا رویہ, اور اگر نہیں اس کو روکا گیا تو اس کے آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں اس خطے کے لیے, خود ہندوستان میں بسنے والے 1 ارب اور 40 کروڑ عوام کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے؟ کشمیری تو کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے یہ ساری دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے, لیکن ہماری بات کو دنیا اس طرح سن نہیں رہی تھی, سمجھ نہیں رہی تھی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ صرف یہ جو ہندوستان ہے یہ صرف کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے, اور یا ہندوستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کینیڈا میں دیکھا, آپ نے یو ایس میں دیکھا, یونائٹڈ کنگڈم میں ان کی ہندوستان کی جو کارروائیاں ہیں اس کو دیکھا, تو اس کے بعد دنیا ساری میں, اور دنیا کے اندر وہ لوگ جو ایک شعور رکھتے ہیں ان کے اندر یہ خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کا ایجنڈا پوری دنیا میں ڈیسٹیبلائزیشن کا ہے. اس کا صرف کشمیریوں کی حد تک محدود نہیں ہے. ہندوستان کا یہ رویہ جو ہے اس سے جنوبی ایشیا میں تو ڈیفینیٹلی ایک جو یہاں پہ امن ہے, یہاں کی جو ترقی ہونی ہے اس کو خطرہ ہے, اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہندوستان کا رویہ بدلتا نہیں ہے, لیکن اس سے دنیا بھی محفوظ نہیں. اب دنیا کے دو طرح کی کمیونٹی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی, ایک طرف وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے یا دنیا میں وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق پہ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ تو سارے ہندوستان کی, اگر آپ کسی بھی انسانی حقوق کی آرگنائزیشن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہندوستان کے اندر جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہیں یا کشمیر میں جو کر رہا ہے یا دنیا میں کر رہا ہے اس کو تو ایکسپوز کر رہے ہیں, لیکن خاموشی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے ہے, اور خاموشی جو دنیا کے پاور سینٹرز ہیں ان سے ہے, اور وہ انسانیت کو کاروبار پہ ترجیح دے رہے ہیں. اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو اس کا نہ صرف نیگیٹو امپیکٹ اس ریجن کے لیے ہوگا بلکہ دنیا کب میں تک برداشت کریں گے, کیونکہ آگ تو ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. جس ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی بات, سٹیٹ ٹیررزم کی بات جو ہے وہ ڈاکٹر سندس نے کی ہے, وہ تو اب کینیڈا, نارتھ امریکہ اور یورپ اور باقی علاقوں میں پہنچ چکی ہے. دیکھیں برداشت تو اب وہاں پہ بھی جو سپیس تھی انڈینز کے لیے وہ دنیا میں کم ہو رہی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک دنیا اس سخت ریئیکشن کی طرف نہیں گئی. انلیگل امیگرینٹس ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ جب عہدہ صدارت سنبھالتے ہیں تو وہ ایڈریس اگر کسی نیشن کو کرتے ہیں وہ صرف ایک نیشن کو کرتے ہیں, وہ ایک پرائم منسٹر کو کرتے ہیں, مودی کو کہتے ہیں اپنے بندے یہاں سے واپس لے جاؤ. ایسا ہی ہے کیا؟ واپس لے جاؤ, ایسے ہی ہے. اور یہ سپیس دیکھیں, یہ سپیس ان کے لیے, اور ہندوستان بڑی توقع کر رہا تھا کہ جو ٹرمپ آئے گا تو شاید کتنی اس کے لیے وہ فیوریبل ہو جائے گی, لیکن انٹرنل پریشر اتنا بڑھ چکا ہے, کینیڈا کے اندر بڑھ چکا ہے, یو ایس کے اندر بڑھ چکا ہے, ایون یورپین کنٹریز کے اندر بڑھ چکا ہے لوگوں کا حکومتوں پہ کہ ہندوستان کے اس جو ایجنڈا ہے اس کو روکا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں یہ تبدیلی ضرور آئے گی, اور یہ جو ہندوستان کا یہ جو توسیع پسندانہ ایجنڈا ہے, دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا ایجنڈا ہے, یہ انشاءاللہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا. ٹھیک, آپ کا ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آیا. یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان میں سب سے پہلے جن کو نکالا جائے گا وہ لوگ ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ ہے, جو کرمنلز ہیں.
تو اب آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے نام کن کا لیا ہے۔ پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے اس سانحے کے حوالے سے جسے مدر آف آل میسیکرز بھی کہا جاتا ہے۔ ہم 21 جنوری 1990 گاؤ کدل جو ایک گاؤ کدل ایک لکڑی کا ایک پل ہے سری نگر پہ، یہ وہ جگہ ہے جو دریائے جہلم کے اوپر ایک پل بنایا گیا، وہاں پہ جو ظلم و بربریت سی آر پی ایف نے ڈھائی، جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا گیا، بی بی سی کے مطابق 300 کشمیری جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ الجزیرہ نے جو رپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ 100 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا، 300 سے زائد زخمی ہوئے اس حوالے سے۔ اور اس قتل عام کا مقصد یہ تھا کہ جو اس سے پہلے جو کچھ ہوا، یعنی 20 کو جو کچھ ہوا اور 19 کو جو کچھ ہوا، ان جرائم کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ جو خواتین کے ساتھ عصمت دری کے واقعات ہو رہے تھے ان کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ جو 1.5 سالہ جدوجہد نے اتنی زیادہ عروج حاصل کر لیا تھا اس کو دبانے کے لیے کیا گیا۔ دلی سرکار کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا۔ بی جے پی کی سرکار جو اس وقت مائنورٹی گورنمنٹ میں شامل تھی جنتا دل کے ساتھ، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ یہ تمام فیکٹرز ہیں، یقیناً اس پر ذرا بات کریں گے کہ کتنا بڑا سانحہ ہے گاؤ کدل کا، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ وٹنسز اکاؤنٹ ہیں ان کی صورت دکھاتے ہیں۔ چیز خدا دتن نجات مے ترو دور یل مے ملٹری ول دپان دور کر بند روز پیوان یتھے کن خون دریاو سڑکہ stopped by security forces, by CRPF at Badsha Chowk. And when I insisted, one of the officers threatened me. He said that I will shoot you. We as reporters were just counting deaths, how many people have been killed today and how many people have been injured. It was purely a genocide. It is shameful, and unfortunate thing is that New Delhi even yet is not realizing the significance and importance of doing justice with the victims of Gao Kadal. Showed the brutal and ugly face of the largest democracy of the world. وانی صاحب، یہ گاؤ کدل کا سانحہ کتنا بڑا سانحہ ہے اور اس سانحے کو کر کے ہندوستان نے کشمیریوں کو کیا پیغام دیا؟ اس سانحے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ گاؤ قدر کا سانحہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس میں جو ہے 50 کے قریب جو لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس میں جو ہے الجزیرہ نے رپورٹ کیا 100 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تعداد میں کوئی ولیم ڈال میپل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 280 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ شہادتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اسی طرح جو ہے زخمیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، وہ ہزاروں میں تھی۔ تو گاؤ قدل میں جب یہ ایک احتجاج ہو رہا تھا خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی ہے، تو اسی پہ جو ہے نا بھارت نے اس وقت جو ہے گولیاں برسائی۔ جو عام شہری تھے وہاں پر جو تھے تو وہ ان کو جو ہے اس جگہ پہ جو ہے لایا گیا، اور گاؤ قدل میں جو شہادتوں کے انبار آئے، جس طرح یہ آپ لوگ جو یہ وٹنسز تھے انہوں نے بتایا خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ تو اسی طرح جو ہے آج جو 25 جنوری جو آج ہے، آج ہی کے دن اسی احتجاج کر رہے تھے وہ ہندواڑہ میں، تو ادھر بھی جو ہے 20-22 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد آپ ہاں اس کے بعد وہ آج کے دن 25 جنوری کے دن۔ تو یہ چیزیں جو ہے اسی طرح کے بہت سارے مسیکرز ہوئے ہیں۔ سوپور کا مسیکر ہے، گاؤ کدل کا ہے، علی کدل کا ہے، اسی طرح کپوارہ کا ہے۔ تو یہ مسیکرز وہاں پر بہت سارے ہوئے، اور دیکھیں حالت کیا ہے وہاں کی۔ جب انڈیا نے وہاں پر کہا گیا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے، جب تحقیقات شروع ہوئی، ان تحقیقات کا کب کہا گیا؟ جب پریشرز بہت سارے جو لوگوں کا آیا۔ تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلیں آپ نے تحقیقات کی بات کی، وہ سوال میں لون صاحب کے لیے۔ لون صاحب فرمائیے گا کہ اس کی ایف آئی آر کیوں نہیں لانچ ہوئی؟ آپ 100 سے زائد بندے مار دیتے ہیں، ایک رائٹر لکھتا ہے 280 لوگوں کو مار دیا، ایک ایف آئی آر لانچ نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، یہ جو خونی آشام تھا اور گاؤ کدل میں جو بھارت نے بربریت کی، دراصل اس کا بدصورت چہرہ ہے وہ مزید بے نقاب ہوا۔ اس دوران جو خواتین کے ساتھ جبر و زیادتیاں ہوئی تھی، لوگوں نے وہاں پر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے۔ آپ 19 جنوری کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، جب بالکل 19 جنوری کی میں بات کر رہا ہوں، جب خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اور ان کی پیراملٹری فورسز نے یہ کی، اور ان میں کون سی کمپنی انوالو تھی، وہ بالکل سارا جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ ہے۔ تو وہیں لوگوں نے اس جرم کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرنے کی کوشش کی، اور ہندوستان نے پریشر کے تحت وہاں مقامی ایس ایچ او کو
सख्त जो है ना वो थ्रेट किया कि किसी भी सूरत आप इसको FIR जो है ना वो दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद लोग एहतजाजन पुरअमन थे वो, और फिर क्या हुआ, जहां बंदूक के दहाने खोल दिए गए, अंधाधुंध फायरिंग की गई, और ये बिल्कुल 200 से भी ज़्यादा उस वक्त शहादतें थी। और जिस तरह से लोग जलियांवाला बाग को याद करते हैं, तो ये तो उससे बड़ा सानिया हुआ। तो वहीं जिस तरह से वो जो विटनेस जो वहाँ देख रहे थे कि वहाँ पर पानी की तरह खून बह रहा, तो हमने दिखा दिया ना, चीख पुकार थी, ये बिल्कुल वो गवाह है, वो चश्मदीद गवाह है। तो वहीं मैं समझता हूँ कि ये जेनोसाइड था, जेनोसाइड हो रहा है। बल्कि आज भी अगर आप देखें, जेनोसाइड के जो प्रेसिडेंट है स्टेटन ग्रेगरी, वो इस चीज़ का बरमला इज़हार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक मनसूबाबंद साजिश के तहत कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। तो लिहाजा हिंदुस्तान ने अपने जराइम को छुपाने के लिए मज़ीद जो है ना वो जुर्म किए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखें, कश्मीरियों को किसी जगह इंसाफ नहीं मिला। आप जहाँ पर इसकी इंक्वायरी भी हुई, हिंदुस्तान ने कहा कि मैं तहकीकात करूँगा, फिर उसके बाद इंक्वायरी तो क्या आपने बात की, इंक्वायरी की तो वो इतना मजाका खेज बात है। पुलिस से जब पूछा गया कि आपने विटनेसेस के हवाले से, इसके हवाले से कुछ सबूत इकट्ठे किए, तो उन्होंने कहा जो फ्लड आया, फ्लड में सारा का सारा रिकॉर्ड जो है बह गया, हमारे पास कोई, और जो विटनेसेस थे और जो लोग थे जो हम तो ले आए हैं लेकिन वहाँ की जेके पुलिस को नहीं मिले, उन्होंने कहा वो सारे इलाका छोड़ के चले गए। तो ये तो सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, मैं आपको इसमें शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा थोड़ा सा, अगर हम बात कर लें जो दिल्ली कनेक्शन के हवाले से, जगमोहन आता है, जगमोहन के आने के बाद ही ये वाकयात शुरू होते हैं, और जगमोहन का ये दूसरा टाइम होता है, जबकि जो दिल्ली के अंदर हुकूमत होती है वो जनता दल और बीजेपी की होती है। किस कदर इन्वॉल्व्ड उस वक्त भी बीजेपी थी और आज भी बीजेपी है कश्मीरियों के कत्लेआम में? जब ये कश्मीर के अंदर लोगों ने जो रिग्ड इलेक्शन थे 87 के, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट था कश्मीरियों का हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, तो उस पर हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करने के लिए उस वक्त की बीजेपी जो पार्टनर थी उसने जगमोहन को कश्मीर के अंदर भेजा। और जगमोहन का सिर्फ एक ही जो प्लान था कंट्रोल करने का कि कश्मीरियों को डराया जाए, कश्मीरियों को मारा जाए, इनको ये जो रैब्स हैं इनको एज एक वार टूल के इस्तेमाल किया जाए, ताकि कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बाहर ना निकलें। और जैसे आपने पहले जिक्र किया 19, 20 और 21 3 दिन, 19 को जो छोटा बाज़ार टाउन श्रीनगर है उसमें तकरीबन 300 से ज़ायद लोगों को भी हिरासत में लिया गया, ख़वातीन की आबरूरेज़ी की गई। और फिर जब 20 को लोग प्रोटेस्ट के लिए डिवीजनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने जमा हुए, वहाँ पे उन पर टीयर गैस शेलिंग की गई। और अगर आप 21 के इवेंट को देखें तो जब लोग गवा कदल पुल पे पहुँचे और हिंदुस्तान की फोर्स ने ये देखा कि ये ज़्यादा बच नहीं पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है वो शहीद होंगे, तो उस वक्त उन पर फायरिंग की गई। और कुछ लोग जो है वो फायरिंग से, और कुछ ने वहाँ से दरिया में छलांग लगाई, जिससे वो लोग अपनी वो शहीद हुए। तो ये एक इंटेंशनली कश्मीरियों को मर्डर करने का, शहीद करने का एक मंसूबा था जिस पे अमल दरामद हुआ। और आज भी वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर आज भी वही तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रही है, जो तरीका उसने 90s में पार्टनर होके किया, और आज डायरेक्ट रोल करके भी वही वे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर आप चूँकि कश्मीर के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ से खबर को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, सोशल मीडिया पॉलिसी 2000 के बाद सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है उस पर इतनी शदीद किस्म की पाबंदियाँ हैं कि आप अगर सोशल मीडिया पे कोई आम पब्लिक इशू पे भी अगर कोई पोस्ट करते हैं तो आप पेनलाइज किए जाते हैं। आपकी फैमिली में से कोई भी अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो उसको मुलाजमत से हाथ धोना पड़ता है। आज भी वहाँ पे जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन है, इनके नाम पर और फेक इनकाउंटर्स के नाम पर कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। तो ये एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, RSS का ये एजेंडा है कि कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से कश्मीरियों की तादाद को कम किया जाए, कश्मीरी मुसलमानों की तादाद को कम किया जाए। और उसके लिए वो कश्मीरियों को जो है वो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, बल्कि मिलती नहीं बल्कि वो क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से कश्मीरियों को जो है वो शहीद किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तान इस गाँव कदल के साने पे जब भी इससे बात की जाती है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर,
اسے اوائڈ کیوں کرتا ہے, اور 2014 میں اس کی انکوائری بغیر کسی نتیجے کے انہوں نے ختم کیوں کر دی؟ سر ویسے ہی خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے, جیسے انڈیا میں ریپ کیسز پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. پوری دنیا میں آئی تھنک انڈیا از آن ٹاپ, جہاں پہ خواتین کے ساتھ بے حرمتی کے واقعات سب سے زیادہ, ریپ کیپٹل دہلی کو کہا جاتا ہے, جس ملک میں اپنے ہی مذہب کے, اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ اتنی بے حرمتی ہوتی ہے. تو ہم کشمیر میں یا مسلمانوں پر بے حرمتی کی کیا بات کریں, اس کو کیوں نہیں دبائیں گے؟ وہ 2014 میں جیسا انکوائری بند ہو گئی ہے, کیا انصاف کے تقاضے, تو کیا خواتین کے حقوق کے تقاضے, کون سا تقاضا ہے ہیومن رائٹس کا جو کہ پورا کر رہا ہے ہندوستان؟ ٹھیک ہے, جہاں پر ریپ کیسز اپنے ہی ملک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر کشمیری خواتین کے ساتھ ایسا ہونے کی جو بھی کچھ ہوا, دیٹ واز سو آئی وڈ سے کہ اس کو سننا یا اس کو ریکال کرنے سے بھی جو ہے وہ دل دہل جاتا ہے. تو اور اس کے بعد جو انہوں نے دھاوا بولا, جیسے آپ نے جلیانوالہ باغ کی یاد دلائی کہ وہ واقعہ لوگوں کو بھول گیا تھا, اس قدر بڑا واقعہ تھا, لیکن جس طرح سے تاریخ نے جلیانوالہ کو یاد رکھا, اس طرح گاؤں قتل کو کیوں نہیں یاد رکھا؟ سو آئی تھنک یہ پروگرام اور اس طرح کی ہمیں بھی اپنے پارٹ پہ ایسے آواز اٹھاتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ گاؤں قتل کو نہ بھولیں. اتنے سارے کشمیریوں کی قربانیاں جو کہ صرف 76 ایئر سے نہیں, اور اس طرح کے بڑے سارے. 26 جنوری کو کل جسے ہم بات کریں تو انڈین افواج جو ہیں وہ پریڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی, وہ پریڈ کریں گی کشمیریوں کی ان باڈیز کے اوپر, کشمیریوں کے ان کی لاشوں کے اوپر, ان کے خونوں کے اوپر, جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا. یہ وہی سیم انڈین افواج ہیں جو کل ہمیں پریڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ وہی سیم انڈین افواج ہیں جو CRPF جس نے کشمیریوں کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی, بلا اشتعال فائرنگ کی, اور وہ ان آرمڈ کشمیری تھے. کس قدر جنگی جرائم کی مرتکب ہے یہ انڈین افواج جو کل پریڈ کریں گی. اور جنگی جنون انڈیا کا جو ہے وہ دنیا اس کی بات کرتی ہیں, جہاں پہ ان کے اپنے فوجیوں کا سوسائڈ ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ خود اپنے انڈین فوجیوں کا ہے. تو کون سے یہ پریڈ کرتے ہوئے فوجی ہیں جو خود سوسائڈ کر لیتے ہیں اور سائیکلوجیکلی اتنے ڈسٹربڈ یا کشمیر میں رہ کر کشمیریوں پہ ظلم کرنے کے بعد ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک اندھا دھند فائرنگ کریں گے اور اتنے سب لوگوں کو قتل عام کریں گے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ خود بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں. سو دس از سو فنی کہ اگر آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, مظلوم کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور بعد میں خود سوسائڈ کر لیتے ہیں, تو کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے بھارت اور کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ان کا جنگی جنون, جہاں پر دنیا میں سب سے ٹاپ نہ صرف ان کا جو ورلڈ ایویشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہائیسٹ کریش ریٹس بھی ان کا ہے, فوج میں دیکھیں تو ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ ان کو کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا, ایگزیکٹلی ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ بھی ان کا ہے. تو کون سے جنگی جنون کی بات کرتے ہیں, کون سی ڈیموکریسی اور کون سے سیکولرزم ہے یہ؟ جی لون صاحب, ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ یہ فرمائیے گا کہ اس گاؤں قتل کا واقعہ اور اس کے بعد سے ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں, ان کو یاد رکھنا, ان کو دنیا کو بتانا اور کشمیری کا ان کا مسلسل بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں. ہندوستان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جینوسائیڈ کر کے, نسل کشی کر کے شاید اس تحریک کو میں دباؤں. ہماری نسلوں میں یہ راچا بسا ہے یہ ظلم و ستم, اور اس کو ہم کبھی نہیں بول سکتے ہیں. تو لہٰذا ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے. جگموہن نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو سے دبا دیں گے اور کشمیری پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ بتا دیں کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس کے بعد والے جو واقعات ہوئے یا سانحات ہوئے, کیا اس بات کی غمازی نہیں کہ کشمیری ڈرے نہیں, جھکے نہیں؟ ہندوستان کے یہ جو جرم ہے, گناؤنے جرم, یہ آج بھی جاری ہیں, اور یہ ہندوتوا فورسز جو ہیں جس طرح سے قتل عام کر رہے ہیں, دراصل یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے کھلم کھلا, اور ہندوستان کو ریلیف دیا جاتا ہے. آپ نے جس طرح سے بات کی نا کہ بہادری کے تمغے سجائے جائیں گے نہتے لوگوں کو مار کے, یہ اپنے فورسز کو مرال ہائی کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کے ڈاؤن ہیں, وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. میجر گوگوئی کو کون بھول سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہندوستان جس طرح سے کشمیریوں کو یہ دبا رہا ہے, اور کشمیری اپنے حق آزادی میں نہ کوئی کمپرومائز کریں گے, نہ ہم یہ بھولیں گے, اور نہ ہماری نسلیں, میں نے تو میری نسلیں اس سے بدلا لیں گے. تو لہٰذا یہ ظلم و ستم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہے. ہندوستان کو وہاں سے نکلنا ہوگا, اور یہ جو ہے نا روز آیا ہے, روز روشن کی طرح آیا ہے, اور یہ ایک حق میں مبنی تحریک ہے. یہ کوئی کسی کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے. آپ واویلا کر رہے ہو کہ یہ جو ہے نا میرا انٹرنل معاملہ ہے, باہر نکلتے ہو تو کہتے ہو بائیلیٹرل ایشو ہے. یہ بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ ایشو ہے جس کی قربانیاں لاکھوں لوگوں نے اپنی شہادت سے دی ہے. اقوام متحدہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیری نہ تحریک کو بھولیں گے اور نہ ان قربانیوں کو بھولیں گے جو کشمیریوں نے دی ہیں اس تحریک کے لیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے رپورٹس, تبصرے اور تجزیے آپ نے ملاحظہ کیے. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.